वज़ीरिस्तान के लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, लेकिन अब भी अमन की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। आपके ख्याल में क्या वजह है? जिस तरह लोगों को अभी तक कॉम्पनसेट नहीं किया गया उनके गिरे हुए घरों में और जो उनके नुकसानात हुए, तो उसकी वजह से लोगों में बड़ी तशवीश इस नए ऑपरेशन के हवाले से पाई जाती है कि अभी तो पुराने ऑपरेशन की जो है नुकसानात के अजाले नहीं हुए, तो नए ऑपरेशन से हर बंदा बहुत ज्यादा परेशान है। आपको कौन से ऐसे गैप्स नजर आ रहे हैं कि आप समझते हैं कि जिसकी वजह से ये हालात फिर पैदा हो रही, जो न्यू वेव टेररिज्म है वो मजीद इंटेंसिफाई हो रही है? कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो वहाँ पे बेचारे उस गरीब बंदे का हो रहा है जिसके घर हमने गिरा दी है ऑपरेशन की, जिसने कुर्बानियां दी हैं, 1947 से कुर्बानियां देता आ रहे हैं। आप जब उधर जाएंगे तो लोग टेंट्स में रह रहे हैं वहाँ पे, तो यार उनको कॉम्पनसेशन के पैसे दो। फिर कहते हैं कि बीच में करप्शन हुई है, जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है पकड़े, एक को नहीं पकड़ पाए, तो उसमें उस बेचारे गरीब ट्राइबल का क्या कसूर है जिसके घर हमने गिरा दिया ऑपरेशन की वजह से? बेचारा उसको इलाका छोड़ना पड़ा 6-6 साल, उसका हमने खेत उसके हमने तबाह किए हैं, उसको हम दोबारा रिहेबिलिटेट ही नहीं कर पा रहे। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है जिसने मर्ज एरिया के लिए काफी वो बेहतर साबित हुआ? मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, हम अभी तक वो कदम उठाने में नाकाम रहे हैं जिससे हमें फील हो कि हमने ब्रिज बना ली है बिटवीन द स्टेट। शहबाज शरीफ से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो एक रबर स्टैम्प है, जो 35-40 साल से वो जो है ना हमें रूल कर रहे हैं। जो फाटा के लोग जब चीख रहे थे कि हालात खराब हो रहे हैं, हमें कंपनसेट नहीं किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी के लीडर्स उन्हें उनका मजाक भी उड़ाते थे। आज भी क्लियर है, वो एंटी वॉर है, एंटी ऑपरेशन है। खान साहब वो कभी भी नहीं चाहते कि उन इलाकों में ऑपरेशंस हो, क्योंकि उन इलाके में वो रहे हैं। इन लोगों से ज्यादा हुब्बुल वतन पूरे पाकिस्तान में और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो आप नहीं समझते कि एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं अब तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मुझे एक बार फिर वो मिसरा याद आ रहा है कि ज़िंदगी है तो ख़ज़ा के भी गुज़र जाएंगे दिन, लेकिन 75 साल होने वाले हैं। वज़ीरिस्तान में ख़ज़ा का मौसम वैसा ही है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। आज हम वज़ीरिस्तान के हवाले से बात करेंगे। अपर वज़ीरिस्तान का मुकदमा उनके नुमाइंदे के सामने रखेंगे। और इस वक्त जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बनू वज़ीरिस्तान की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। आज हम वज़ीरिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और वज़ीरिस्तान PK-109 के जो नुमाइंदे हैं उनके विज़न के हवाले से बात करेंगे कि वो वज़ीरिस्तान के लिए क्या सोच रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं MPA आसिफ खान महसूद साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। असद भाई आप आए, बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, इस वक्त अगर सिक्योरिटी सिचुएशन को देखा जाए, हमेशा से पिछले 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये करेंगे अमन आ जाएगा। वज़ीरिस्तान के लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, लेकिन अब भी अमन की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। आपके ख्याल में क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं एक कहूँगा कि वज़ीरिस्तान एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट इस तरह के हालात से नहीं गुजरा जो पिछले 18-19 साल से हमारे साथ बतदरीज ऑपरेशन जो चल रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। और जब लास्ट ऑपरेशन 2016-17 में ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद जितने लोग ऑपरेशन से वज़ीरिस्तान छोड़ के गए हुए थे उनको वापस आने की इजाज़त मिली, रजिस्ट्रेशन उनकी हुई, हर बंदे की, हर फैमिली की, जितने भी गिरे हुए घर थे उनके सर्विस कंडक्ट हुए। लेकिन आज तक जो लोगों में जो फिज़ा जो लोगों का, जिस तरह लोगों को अभी तक कॉम्पनसेट नहीं किया गया उनके गिरे हुए घरों में और जो उनके नुकसानात हुए, तो उसकी वजह से लोगों में बड़ी तशवीश इस नए ऑपरेशन के हवाले से पाई जाती है कि अभी तो पुराने ऑपरेशन की जो है नुकसानात के अजाले नहीं हुए, तो नए ऑपरेशन से हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, या नए ऑपरेशन के होने से, या जो उनकी सोच है कि जिस तरह नए ऑपरेशन पिछली लास्ट टाइम जिस तरह ऑपरेशन में लोग सफ़र हुए थे, अभी भी उनको यही तफ्तीश है कि उनके हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। तो ये मामला बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहा? आपको कौन से ऐसे गैप्स नज़र आ रहे हैं कि आप समझते हैं कि जिसकी वजह से ये हालात फिर पैदा हो रही, जो न्यू वेव टेररिज्म है वो मज़ीद इंटेंसिफाई हो रही है? ये हालात, उसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। स्पेशली हमारा बॉर्डर जो है, बॉर्डर एरिया, उसमें ये काफ़ी एक तो मुश्किलात हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है,
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح طرح نبھائے, ہر چیز جو ہے نا وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر نہ ڈالے, اور خود اپنا ایک 3 سالہ 5 سالہ 7 سالہ پلان جس کو چاک ڈاؤن کر کے اس پہ کمپلیٹلی اگر عمل نہ ہو, ہر سال 1.5 سال بعد جو پالیسی چینج ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو ہے اپروچ میں بھی ڈفرینس آتی ہے, اور پھر جو ہے ڈیلیوری آن گراؤنڈ جو ہے اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں, اور جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی سیٹ پالیسی تو ہے نہیں, یا ہمارا کوئی کیونکہ آپریشن ہو گیا, اب آپریشن تو چلو کر دیا ہم نے, پورا علاقہ ہم نے صاف کر دیا, ہم نے جو ہے فلش آؤٹ کر دیے ٹیررسٹ, ہم نے جو ہے نا امن کی طرف ہم نے زور دیا, لیکن اس کے بعد ہم نے کون سے ایسے اقدام اٹھائے جس سے اس علاقے میں واقعی امن آیا. ہم نے ہماری جو ہے کوآرڈینیشن کیسے رہی ہے بٹوین دا سیکورٹی ایجنسیز اینڈ دا ریسٹ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو اس سے کچھ سوالات ڈیفینیٹلی اٹھتے ہیں, لیکن سنس وہ پورس ایریا ہے, بارڈر ہے, جو ہے اس کو مینیج کرنے کا میرا خیال ہے بہتر مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کس اینڈ پہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا, یہ تو آپ کو حکومتی ادارے بتائیں گے کہ کہاں پہ ایگزیکٹلی ایشوز آ رہے ہیں. آصف صاحب, آپ نے بات کی کہ صرف سیکیورٹی فورسز کے اوپر سارا ملبہ نہ ڈالا جائے, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی کام کرنا چاہیے. پچھلے اگر ہم گزشتہ 10 سالوں سے دیکھتے ہیں تو آپ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے پی ٹی آئی, وہاں پہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہی ہے, ابھی بھی آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, تو کیوں بہتر نہیں کر پا رہے آپ لوگ؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ٹرائبل ایریا ہے, ہم مرج ہوئے ہیں 2017 کے اینڈ میں, جی 18 میں, تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ملبہ جو ہے نا وہاں پہ ڈیفینیٹلی جب آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پہ سیکورٹی فورسز جو ہوتی ہیں آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہیں. اسی طرح جس طرح ان کی رسپانسبلٹی ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی, اس طرح پھر ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کی, پھر ڈپٹی کمشنر کی, اسسٹنٹ کمشنر کی, پورے ان کا جو ٹیم ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آن گراؤنڈ پھر وہ صحیح طرح کام کریں. تو آنیسٹلی ان کے بیچ میں مجھے کافی کوآرڈینیشن کا ایشو نظر آتا ہے. جو ہے جب ایک دفعہ آپریشن ہو کے علاقہ صاف ہو گیا تو پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آنا چاہیے تھا, اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ادا کر پائیں اور وہ فیل ہوئے اس معاملے میں. And what would be the reason of that? The reason would be جیسے دیکھیں نا, اپنے آپریشن آپ نے کر دیا لیٹس سے ورلڈ وار 2 میں جرمنی میں, اس کے بعد جو ہے جب جرمنی بالکل وہی حال ہو گیا تھا جیسے وزیرستان کا ہو گیا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے ان کو پلان دیا, پلان کے ساتھ انہوں نے ٹاپ برینز بٹھائے کہ کون سے آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہے تاکہ اس ملک کو واپس ہم پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. اس طرح ہمارے جو ہے ہم اس طرح کچھ نہیں کر پائے, باتوں کی حد تک, پریزنٹیشنز کی حد تک, کمٹمنٹس کی حد تک ہم بہت گئے ہیں کہ جی ہم جب مرج ہو جائے گا, جب آپ مرج ہو جائیں گے تو آپ کی ایک سرٹن آپ کو ہم فنڈز دیں گے, آپ پہ ہم مزید جو ہے ہم وہ کام کریں گے جس سے علاقہ واپس ایٹ پار آ سکے ڈیولپڈ پاکستان کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہو رہا. اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں حیران رہ جائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور جو ابھی تک انہوں نے ہمیں دیا ہے ٹرائبل ایریاز کو, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا وجوہات ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہاں پہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں, وہاں پہ بلیم گیم چل رہا ہے, کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے, کوئی کسی کو. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پھر وفاق کمزور ہوتی ہے, اس سے جو ہے ریاست کمزور ہوتی ہے. تو ہمیں وہ اقدام لینے چاہیے, وہ اقدام اٹھانے چاہیے جس سے یہ پاکستان مضبوط ہو اور ایک یونٹ کے طور پہ ٹریٹ ہو. اس میں یہ فرق نہ ہو کہ جی اس علاقے کو جو ہے نا ہم نے بات کرنا ہے, اس علاقے کو ہم نے اجاڑنا ہے, یہ اپروچ کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور ایسی ہوگی بھی نہیں اپروچ. لیکن جب تک ہم سروس ڈلیوری آن گراؤنڈ نہیں کریں گے تو وہاں پہ یہ ایشوز نے ہمیشہ سے رہنا ہے, اور ہمیشہ سے یہ ایشوز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. Do you think کہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتی ہے؟ وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اب پشاور کی ایڈمنسٹریشن میں اور ٹرائبل ایریا کی ایڈمنسٹریشن میں بڑا ڈفرینس ہے. تو اس قسم کے افسر تعینات کرنے چاہیے, ان کو اس قسم کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ وہاں کے جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ فیصلے کریں, جس میں جو ہے جو گیپ ہے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا ٹرائبل ایریاز, وہ کم سے کم ہو. لیکن اس پہ ایز سچ میں کون کرے گا, کون یہ حکومت کے وقت کرے گی, صوبائی حکومت یا صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے. صوبائی حکومت جو ہے پچھلے جیسے میں نے کہا نا, فارچونیٹلی جب رجیم چینج ہوا, نئی حکومتیں آئیں, نئی پارٹیز بنی, تو اس میں جو ایک تسلسل چل رہا تھا 2018 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو ڈیفینیٹلی بیچ میں توڑا گیا. اور باقی جب یہ نئی ٹیم آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ
جو ہے سارے اپنے مفاد کے لیے تھے, مفاد کے لیے آئے تھے. بڑی بڑی پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپنا مفاد انہوں نے اپنے لیے اس کو پلے کیا, اسے ریاست کو انہوں نے کمزور کیا, اپنی بلیک منی انہوں نے وائٹ کی, اپنے کیسز انہوں نے ختم کیے. ایونچولی کیا ہوا, ایونچولی لوگوں میں وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھ گیا, ٹھیک ہے, اور ایک ادارے پہ انہوں نے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. فائدہ ہوا ان لوکل لوگوں کو, ان پارٹیز کو, لیکن بلیم جو ہے وہ ریاست کو ہوا, ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بلیم لگا, جو ایک مضبوط پاکستان کے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا جس ملک میں رول ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ملک جو ہے وہ ترقی سے ذرا دور رہے گا. اور آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں, ہماری نیبرنگ جو ملک ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں تو انڈیا جو ہے وہ جس طریقے جس پیس سے وہ ترقی کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے پاکستان کو بھی ان کے قدم پہ چلنا چاہیے, اور ان کو بھی جو ہے نا ایک ڈیولپڈ ملک کی طرف اب چاہیے کہ ہم اپنا تعین کریں. آپ چونکہ انرجیٹک بھی ہے, ینگ لیڈر ہے, فالو بھی کر رہے ہیں فاٹا کو, آپ کے خیال میں تحریک انصاف نے ایسا کون سا بڑا قدم اٹھایا ہے جس نے مرج ایریا کے لیے کافی وہ بہتر ثابت ہوا؟ میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں, ہم ابھی تک وہ قدم اٹھانے میں ناکام رہے ہیں جس سے ہمیں فیل ہو کہ ہم نے برج بنا لی ہے بٹوین دا اسٹیٹ, ریاست اور ٹرائبل ایریا کے درمیان میں جو برج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بنانا ہے. ابھی تک وہ برج ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے. میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کا سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انصاف سب کے لیے ہو, اور پھر ٹرائبل ایریا سے ان کا لگاؤ تھا, ہے بھی, اور جو ان کی سوچ ہے وہ علاقے جو فرنجز پر ہیں, جو پشاور, اسلام آباد, کراچی کی طرح ڈیولپ نہیں ہوئے, اس میں ٹرائبل ایریا اینڈ بلوچستان ہے, تو ان کو انہوں نے ایسے پروگرامز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے, ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام جس کو AIP کہتے ہیں. اس کے علاوہ کمپنسیشن جو انہوں نے دینی تھی, اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے تعلیم میں ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام یہ تھا کہ بہت کم ٹائم میں ہم اتنا ایکسلریٹ کریں کہ ہم ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں اور باقی چیزوں میں, تاکہ ہم ان قوموں کو اٹھا سکیں, ان لوگوں کو اٹھا سکیں. انہوں نے اپنی محنت ضرور کی. کووڈ آ گیا, آپ کو پتہ ہے 2020 میں اس نے جو ہے نا اکانومیز تباہ کر دی, تو جو کنسنٹریشن خان صاحب جس طرح چاہ رہے تھے, اور پھر اکانومی کی حالت آپ کے سامنے ہے, تو جو تھوڑا بہت کام ہوئے وہ انہی کے 1.5-2 سالوں میں ہوا ہے. 2022 تک جب ان کی حکومت چلے گی اور PDM آ گئی, اس کے بعد جی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اسٹینڈ اسٹل ہے. ابھی بھی ہماری وہی پوزیشن ہے, دو کہ ہماری 3/4 میجورٹی ہے صوبے میں. ابھی بھی ہم, آپ کو پتہ ہے صوبہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اسلام آباد کے اوپر. اسلام آباد میں حکومت کسی اور کی ہے, تو ہمیں کافی دشواریوں کا, مشکلات کا سامنا ہے, اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جو ہے اس کو اس چیز کا علم ہے, لیکن وہ اس کو کتنا جلدی اس کو ہم قابو کرتے ہیں اس مسئلے کو, اور لوگوں کو ڈیلیوری آن گراؤنڈ دیتے ہیں, یہ ٹائم کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. اچھا امن, تو ظاہر ہے بہت بڑا ایک سیریس ایشو ہے وزیرستان کا, جو حالات جس طرح جا رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں what is the biggest issue of upper Waziristan and you think it's one of the most serious issue and you want to work on that issue? سب سے پہلے جی I want to compensate the people whose homes are demolished. آپریشن کی وجہ سے ان کے جو گھر گرے ہیں, ان کے جو گھر مسمار ہوئے ہیں, سب سے پہلے میں ان کو کمپنسیشن دینا چاہتا ہوں. لیکن اس کی وجہ سے مزید ہمارا جو ہے وہ جو ایک فقدان ہے ٹرسٹ کا, وہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں میں جو ہے عجیب سے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, جو اچھی بات نہیں ہے. میں ایز اے خلاف شروع ہو گئے, مطلب حکومت کے خلاف شروع ہو گئے ہیں, سیکورٹی فورسز کے خلاف شروع ہو گئے. تو ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے, اسے ریاست کمزور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے امیر ترین علاقے, اگر ہمارے علاقوں پہ صحیح طرح کام کیا جائے, ہمارے جو ہے ہمارے جو واٹر ریسورسز ہیں, ہماری جو لینڈ ہے وہاں پہ, ہمارے جو منرلز ہیں وہاں پہ, اگر اس کو صحیح طرح سے ٹیپ کیا جائے, لوکلز کو اس کا حق دیا جائے جو دنیا میں ڈیولپڈ ملکوں میں ہوتا ہے, تو ہم یہ خطہ جو ہے اسپیشلی ٹرائبل ایریا, یہ پاکستان کا کیا اس خطے کا سب سے امیر ترین ہے, جسٹ لائک قطر. اگر ہمیں ہر بندے کو اس کے مطابق اس کو شیئر دیا جائے, اگر ایسا نہیں ہوگا, اور جو ابھی تک نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کا بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے, آپ کا بہت بڑا جو سروس ڈیلیوری میں آپ کو لوگوں کو جو ہے نا ان کو لوگوں کو اپنانے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں.
کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو یہ جو کوآرڈینیشن نہیں ہے بٹوین ایڈمنسٹریشن اینڈ دا سیکیورٹی فورسز، تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ وہاں پہ بیچارے اس غریب بندے کا ہو رہا ہے جس کا گھر ہم نے گرا دیا ہے آپریشن کی، جس نے قربانیاں دی ہیں 1947 سے قربانیاں دیتا آ رہا ہے، آج تک وہ قربانیاں دے رہا ہے، اور اس بیچارے کا گھر گرا ہوا ہے. امیجن کریں، آپ بھی کہیں گے کہ کیا گھر گرا ہوا ہے، گھر گرا. آپ جب ادھر جائیں گے تو لوگ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں وہاں پہ. 2017 میں انہوں نے علاقہ کلیئر کیا، یار ان کو کمپنسیشن کے پیسے دو. پھر کہتے ہیں کہ بیچ میں کرپشن ہوئی ہے، سروس جو گھروں کے ہونے تھے وہ زیادہ ہو گئے ہیں کئی علاقوں میں. بالکل ہوئے ہیں، تو پکڑے نا ان لوگوں کو یار. آپ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ مشینری آپ کے پاس ہے، مشینری آپ کے پاس ہے، آپ جو ہے نا سرویز آپ نے کنڈکٹ کی ہیں، لٹکائے ہیں آپ افسر کو. لیکن جو جو آفیسرز انوالو ہیں پکڑے، ایک کو نہیں پکڑ پائے. تو اس میں اس بیچارے غریب ٹرائبل کا کیا قصور ہے جس کا گھر ہم نے گرا دیا آپریشن کی وجہ سے؟ بیچارہ اس کو علاقہ چھوڑنا پڑا 6 سال، اس کا ہم نے کھیت اس کو ہم نے تباہ کیے ہیں، اس کو ہم دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہی نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ہمارے ایک فیلئر ہے بہت بڑا ایز اے قوم، ایز اے کنٹری، کہ ہم جو ہے نا ان لوگ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر پا رہے. وہ لوگ جو سیلف سفیشینٹ تھے، ٹھیک ہے نا، اپنے علاقے انہوں نے آزاد، انہوں نے ہمیں پاکستان کو جوائن کیا، ہمارے بڑوں نے، ٹھیک ہے نا، ہم چلتے رہے، ہم نے پاکستان سے کچھ نہیں مانگا، آج تک کچھ نہیں مانگا. کہ انہوں نے آپریشن وہاں پہ شروع ہو گیا، آپریشن سے ہمارے گھر گرا دیے، ٹھیک ہے نا، ہمارے کھیت تباہ ہو گئے، ہمارے کاروبار جو چھوٹے موٹے تھے وہ ختم ہو گئے. اب ہم ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر پا رہے. تو یہ اس ملک کے لیے یہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم ایک یونٹ کی بات کرتے ہیں، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں کہ ایک ملک ہے، تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے اب ان لوگوں کو کہ واقعی ہم ایک ہیں. ہم ان کے لیے ایکسٹرا مائل جائیں گے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ جو ہم اپنی سنجیدگی دکھائیں گے. لیکن آپ یہ شہباز شریف سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے جو ایک ربر سٹیمپ ہے؟ اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے جو 35-40 سال سے وہ جو ہے نا ہمیں رول کر رہے ہیں، ایک کبھی ایک ادوار میں کبھی دوسرے میں؟ تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور یہی جو تحریک جو فاٹا کے لوگ جب چیخ رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کمپنسیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، تو آپ کی پارٹی کے لیڈرز ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اور دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری جو ہے دودھ کی دلی حکومت تھی. عمران خان صاحب ایک عظیم لیڈر ہیں، ٹھیک ہے نا. میں مانتا ہوں کہ ان کی ٹیم میں ایسے لوگ تھے جو ان کو غلط گائیڈ کرتے تھے، اور وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی ان سے ایسی کوئی چیزیں، لیکن ٹرائبل ایریاز کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں خان صاحب کا اسٹانس بالکل کلیئر ہے، آج بھی کلیئر ہے. وہ اینٹی وار ہیں، اینٹی آپریشن ہے خان صاحب. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان علاقوں میں آپریشنز ہوں، کیونکہ ان علاقے میں وہ رہے ہیں، وہ جاتے رہے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر. یہ لوگ، ان لوگوں سے زیادہ حب الوطن پورے پاکستان میں اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا آج دن تک. لیکن یہ جو بچے ابھی ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، ان میں ریزنٹمنٹ ہے. ان بچوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ان بچوں کے لیے ہم نے وہ پالیسیز لے کے آنی ہیں جس سے وہ اس ریاست سے محبت کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایونچولی جو نقصان ہوگا وہ اس ریاست کو اور ہمارے اس ملک کو ہوگا. آپ نے عمران خان کی بات کی، تو عمران خان، میں میرے والد صاحب، میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، مارچ میں میرے والد صاحب سینیٹر بنے، اور میرا خیال ہے کہ مئی میں ہماری حکومت گر گئی. جیسے مارچ میں میرے والد صاحب سینیٹر بنے تو خان صاحب کے پاس یہ کمپنسیشن کے 100 بلین ہمارے اس ٹائم تھے. تو خان صاحب نے ہمارے لیے رکھے تھے وہ پیسے کہ جی ہم نیکسٹ بجٹ میں ان کو پیسے دے دوں گا، یہ جن لوگوں کے جو پیسے بنتے ہیں. اب امیجن کریں نا، ایک گرے ہوئے گھر کے 4 لاکھ روپے یہ لوگ دیتے ہیں، ایک سروے جو ٹوکن ہے اس کے 4 لاکھ روپے لوگ دیتے ہیں. 4 لاکھ روپے میں آج کل آپ ایک باتھ روم بنا سکتے ہیں؟ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. تو ہم کیوں ان کی زخموں کے اوپر مزید ہم جو ہے نا نمک گرا کے، اور ان کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہنسی بھی، ان کو مزید ہم کمزور کریں. یہ کمزور تو ہیں ہی، وہ بیچارے تو آلریڈی نیچے بالکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے. لیکن وہ لوگ جو اس پاکستان کو ابھرا ہوا خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری پارٹی، ہمارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وہ اقدام کرنے پڑیں گے جس سے واقعی پاکستان مستحکم ہوگا، وہ پاکستان آگے بڑھے گا. امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، ہر بندے کو اس کو جو کانسٹیٹیوشن حق دیتا ہے اس کے مطابق ان کو حق ملے گا. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. آصف صاحب، جو جرگہ آیا تھا آپ بھی اس میں تھے، انہیں تو پریس کلب میں پریس کانفرنس تک نہیں کرنی دی گئی، اور ایون آپ کے پارٹی کے، چونکہ آپ کے پاس ہی آئے، حکومت نے تو مذاکرات نہیں کیے، لیکن آپ کے پارٹی کے چند جو اہم رہنما تھے ان کے علاوہ باقی کسی نے انٹرسٹ تک شو نہیں کیا. اب وہ یہ جو ہمارا بھی ریسنٹ جرگہ تھا، یہ ہماری کمپنسیشن کے حوالے سے تھا. جی لوگوں کی پرائرٹیز ہیں جی، صاف سی بات ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں
اس کو کوئی نتیجہ نکلا ویسے MPS؟ ابھی تک کوئی نہیں نکلا. ہم کیونکہ ہمارے جو پیسے ہیں ہمیں فیڈریشن کی طرف سے آنے, ہم نے اسلام آباد نے ہمیں پیسے دینے, تو ابھی تک اس بجٹ میں انہوں نے ہمارے لیے کمپنسیشن کے کوئی پیسے نہیں رکھے. میں کلیئر کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بھی ایک میسج آ رہا تھا کہ شاید PTI اور اپوزیشن نے اس جرگے کو ہائی جیک کیا ہوا. نہیں, حالانکہ مذاکرات حکومت سے کرنے چاہیے تھے, یہ اپوزیشن کے پاس آ گئے تھے. کیونکہ ہماری وہ آئے پہلے ہمارے پروونشل حکومت میں کہ وہ سمجھے کہ پیسے ہم نے دینے. پھر جب ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یار ہم نے آلریڈی کیس بھیجا ہوا ہے ادھر اسلام آباد, تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دینے کمپنسیشن کے. تو اس کے بعد پھر وہ آئے یہاں پہ ملے, ڈیفینیٹلی وہ ساری پارٹی سے ملے, وہ جو ہے صرف PTI سے نہیں ملے, وہ آپ کی جو ہے جمعیت علماء اسلام سے ملے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ہمارے جو حکومت وقت ہے ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سے. ڈیفینیٹ وہ بیچارے غریب لوگ ہیں, انہوں نے جو جا کے ہر جگہ دروازہ ہی کھٹکھٹانا ہے کہ یار میرا گھر گر گیا ہے. مطلب آپ امیجن کریں نا یار, ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں, ہم کیوں جلتی مرہم, سوال ہے ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں جلتی مرہم رکھتے, کیوں جلتی ہم مرہم نہیں رکھتے تاکہ ان لوگوں کے درد کم ہو. وہ جو ہے نا, ہم جو ہے میں حیران ہوں اس کے اوپر. اور میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, لیکن وہ ان کی سنجیدگی جو ہے. اب میں یہ نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے سوٹی کرچیو کہ ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں, ہم ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں. ریئیکشنری اپروچ تو ہماری ہے, اس میں جو کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. یہ ہے بڑے ایکلونس کی باتیں, بڑے کوریڈورز کی باتیں, بڑے ڈرائنگ رومز کی باتیں, ہم ادھر سے بھی بہت نیچے ہیں. لیکن ہم ان کو یہی بتا سکتے ہیں, باور کروا سکتے ہیں, یا ان کو کہ سینٹیمنٹ لوگوں کے جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا وہ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آج کل تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ پرسیپشن بنانے میں آپ کو جو ہے نا بگاڑنے میں آپ کو جو ہے نا منٹ بھی نہیں لگتے, اور بنانے میں آپ کو عرصے لگ جاتے ہیں. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. ہم نے اس یوتھ کو جو اتنی بڑی ہماری تعداد ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے ایک ایسا مرہم دینا ہے کہ جس سے وہ واقعی لگے کہ وراثت ان کی ماں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو بھی اقدام ہم نے کرنے ہیں وہ اقدام ہم بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. وہ اقدام ہم فلور آف دا ہاؤس پہ کریں گے, جہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, جہاں پہ ہر ادارے اپنے اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کے کام کریں گے, کوئی کسی کو استعمال نہیں کرے گا. اسی طرح پاکستان مضبوط ہوگا. اور یہ کوئی آن اینڈ آف بٹن نہیں ہے کہ جیسی حکومت چینج ہوگی, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور جتنے مشکل حالات میں ہم 2021 کے بعد یہ پچھلے جو 3 سال چلے ہیں PDM کی حکومت, اور جب سے 6 مہینے سے یہ لوگ آئے ہیں, جس طرح یہ لوگ آئے ہیں, تو یہ پوری دنیا میں ہمیں جو ہے نا ہمیں بڑی عجیب سی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ پوٹینشیل جو ہے اب آہستہ آہستہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پوٹینشیل ہے, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یار. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. ہم نے تو پاکستان میں رہنا ہے, ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے, ہم نے باہر جا کے کیا کرنا ہے. لیکن لوگوں نے بڑی اپنی پرائورٹی سیٹ کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ پیسہ شیسہ کماؤ اور باہر نکل جاؤ. اور یہ ٹرینڈ ہے. یہ جتنے بھی ہمارے بھی یہ آپ کی حکومت وقت کے لوگ ہیں, دیکھیں نا 35 سال سے میری بال سفید ہو گئے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں کبھی ایک ادوار میں کبھی دوسرے میں. ان کو دیکھیں کہ آج سے 35 سال پہلے کیا تھے اور آج یہ کیا ہے, اور پاکستان 35 سال پہلے کدھر تھا اور آج کدھر ہے. زیادہ آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی لوگ بار بار آتے ہیں, یہ لوگ بار بار آ رہے ہیں, کبھی ایک شکل بدل کے, کبھی پارٹی بدل کے. یہ پاکستان کو نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے. پاکستان جو ہے 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے. ادھر ینگ پاپولیشن ہے. ینگ پاپولیشن جو ہمارے چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں. وہ جو ہے ہمیں ان سے ہم نے ان کے ساتھ وہ اقدام کرنے ہیں جس سے وہ اس ریاست کو اپنی ماں سمجھے. نہ کہ وہ لوگ جو اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں, وہ لوگ یا وہ قوتیں جو اس ملک میں انتشار چاہتی ہیں, ان بچوں کو استعمال کریں خدا نخواستہ ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف. یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. عاطف صاحب, اپر وزیرستان کی بات کرتے ہیں. ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے, اور غالباً فاٹا کا جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان میں سب سے لویسٹ لٹریسی ریٹ ہے ہمارے فاٹا کا. کیا وجہ ہے, اس کے لیے آپ کے کیا پلان ہے, ویژن کیا ایجوکیشن کے لیے آپ کا؟ ایجوکیشن کے لیے میرا تو جب میں آیا تھا تو میں بڑا پر امید تھا کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. سسٹم آپ کا بالکل کولیپسڈ ہے. کولیپسڈ بائی ہوم؟ بائی 1947 کے بعد ٹرائبل ایریا میں کچھ نہیں ہوا. گورنمنٹ سنس لاسٹ 10 ایئرز. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھیں 10 ایئرز میں میرے خیال میں کہ ٹرائبل ایریا کو تو ہمیں 2018 میں 19 میں آئی ہے نا ہمارے پاس, جب ہمیں ایکسٹینڈ ہوا پروونشل ایکٹ, ہمارے ایم پی ایز آئے, انہوں نے کہا 3 سال ہوئے ہیں ان کو. پھر پی ڈی ایم جیسے 2 سال 2.5 سال کچھ بھی نہیں ہوا کے پی میں. تو جو تھوڑا بہت ہوا ہے
اس کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں, اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے. 1947 سے لے کے 2019 تک آپ نے کچھ نہیں کیا علاقے میں, ٹھیک ہے, صرف پہلے پولیٹیکل ایجنٹ آپ کو جو ہے چلاتا تھا, وہ آفیسر ٹو آفیسر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اگر کوئی اچھا آفیسر آ گیا تو علاقہ خوش ہوتا تھا, ورنہ اس کو کوئی پوچھ گچھ واللہ کوئی نہیں ہوتا تھا اس قسم کا. ابھی ہم نے وہی پرانا سسٹم کر دیا, تو ابھی پاورز جو ہے نا ہم نے پولیٹیکل ایجنٹ سے اٹھا کے پولیس کو دے دیے, تو جو کام وہ لوگ کرتے تھے وہ لوگ اب پولیس سے کرنا شروع کر دیے, تو حالات کوئی بہتری کی طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ٹرائبل ایریاز کو جس طرح پلان کر کے ہم نے مرج کرنا تھا, اور ان کو جو ہم نے 3 سالہ 5 سالہ 10 سالہ پلان دینا تھا, ابھی تک اس سے ہم قاصر ہیں, ہم اس سے بہت دور ہیں. ہم نے ٹرائبل ایریا کو ڈائریکشنز دینی ہیں, وہ ڈائریکشن کس سمت میں ہوگی وہی تعین کرے گی ان کی ترقی کو. امن جو ہے سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے, جب تک امن نہیں ہوگا تعلیم کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے, کس چیز نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا؟ تعلیم کے حوالے سے میرے ٹرائبل ایریا میرے ڈسٹرکٹ میں 4200 ٹیچرز ہیں, 4200 مور دین 560 اسکولز ہیں. ٹھیک ہے, میجورٹی جو ہیں وہ جو ہے نان آپریشنل اسکولز ہیں. میجورٹی جو ہے لوگوں نے ان کو ڈرائنگ روم بنایا ہوا ہے, اس میں جو ہے انہوں نے نو گو ایریا ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, اور جو نو گو ایریا ڈکلیئرڈ ہے ادھر ہی جا کے وہ ٹیچرز جو ڈیوٹی پہ نہیں آتے ہیں, جو قطر, دبئی, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہی لوگ جو ہیں انہی کلوز ایریاز میں اپنی ٹرانسفر کراتے ہیں تاکہ ان کو تنخواہیں ملتی رہیں. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا برا حال ہے ادھر ہماری ایجوکیشن. اس کے لیے آپ نے کچھ پلان کیا ہے؟ میں نے پلان یہ کیا کہ ہمیں تھوڑا آنیسٹلی میں بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس ہماری پریزنٹ پروونشل گورنمنٹ سے. میں فرسٹ ٹائم جیت کے آیا ہوں, لوگوں کی مجھ سے بہت زیادہ امید ہیں, اور میں ان امیدوں کو جو ہے نا باقیوں کی طرح بہت زیادہ امید لے کے مجھ سے آئے ہیں, اور میں تو حیران ہوں. انہوں نے ووٹ دے کے وہ سمجھے کہ میں ان علاقوں کو چینج کر لوں گا, تو میرے لیے خود بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ اور ٹرائبل ایریاز ایک پیج کے اوپر ہو, جس کو ہم آہستہ آہستہ لا رہے ہیں, لیکن آنیسٹلی ہمیں نہیں کام کرنے دیا جا رہا ابھی تک. کن کی طرف سے؟ ہمیں وفاق کی طرف سے کہہ لیں, ہم پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کام کن کی طرف سے نہیں کرنے دیا جا رہا؟ جیسے چیف منسٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں چیف سیکرٹری کو چینج کرنا ہے, وہ نہیں چینج کر پا رہے. ان کو جو چیف سیکرٹری چاہیے کہ یار صوبے کے لیے بہتر کریں گے, وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہی. جو ہمیں وفاق دے رہی ہے, باقی علاقے چل رہے ہیں تو فاٹا کیوں نہیں چل رہا؟ میں پورے کے پی کی بات کر رہا ہوں, تو وزیرستان کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیں چیلنجز کیا کیا ہیں. آپ نے ایجوکیشن سے کے حوالے سے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہمیں کوآرڈینیشن اپنی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مزید بڑھانی پڑے گی. ہمیں کچھ ایسے سسٹمز لانے پڑیں گے, کوئی ایسے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی جس میں جو ہے جو کلپریٹ ہے, جو ٹیچر کام نہیں کر رہا, جو ہسپتال کا جو بی ایچ یو کا جو وہ ہے ٹیکنیشین وہ آ نہیں رہا, یا ڈاکٹر موجود نہیں ہے, تاکہ ہم ان پہ ہاتھ بھی ڈال سکیں, ان کو نوکریوں سے فارغ کر سکیں, تاکہ اچھے لوگ لے کے آئیں, اور جو ہے نا ہم سروس ڈلیوری کو بہتر کریں. اب اس میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ٹیچرز یہ جو ہاسپٹلس کی آپ بات کریں, وہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں. تو کیا آصف صاحب آج آن کیمرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی آپ ایکشن لیں گے, چاہے جو بھی ہو؟ سب سے پہلے میں انہی کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں. یہ جو سارے لوگ جن کی امیدیں ہیں مجھ سے میرے علاقے میں, ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرے گا, اور اسی پہ میں لگا ہوا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اتنا اندر گھستے جاتے ہیں, آپ مزید اس دلدل میں پھنستے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے, میرا بڑا کلیئر ویژن ہے, کچھ میرے سرٹن ٹارگیٹس ہیں جو انشاءاللہ میں نے اچیو کرنے ہیں. میں نے ان کو صرف ڈائریکشن دینی ہے اپنی قوم کو, کیونکہ دیکھیں 1860 کا میرا ڈسٹرکٹ ہے, 1860 کا, اور ابھی تک میرا جو ہے جو میری ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹانک میں بیٹھی. یہ سوال میں اگلا وزیرستان میرا آگے, ٹھیک ہے, پورا میرا ایجنسی ہے, پورا میرا ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے, اور بیٹھتا میں ٹانک میں ہوں گورے کے ٹائم سے. تو اس کو میں نے جا کے وزیرستان کے بیچ میں لے کے آنا, اور یہ بڑا کنسرن ہے آپ کے لوگوں کا. جی, جیسے میں نے کہا نا کہ کاش کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے پورے کے پی میں یا پاکستان میں, اور بالخصوص ساؤتھ وزیرستان میں, اگر وہ تھوڑے پرو ایکٹیو ہو جائیں اور اپنے رول کو سنبھال کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں, تو ہمارے 60% مسئلے حل ہو جائیں گے. اور کیونکہ میری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہے, یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ جو ہے نا پیسے لیے جاتے ہیں لوگوں کو. یہ تو آپ لوگوں نے روکنا ہے نا, تبدیلی تو یہی ہے. دیکھیں, ہمیں اس معاشرے میں کرپشن روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ اس کو کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہا بالکل میں نے ختم کر دی ہے, تو اس معاشرے میں کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم صحیح لوگ صحیح جگہ پہ لگائیں, تاکہ ہم جو ہے نا بیچارے لوگ جو وہاں پہ
تعلیم سے محروم ہیں بچے ہمارے, آپ کو پتہ ہے بہت برا, گھر میرے گرے ہوئے تو تعلیم تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے چیلنجز باقی ڈسٹرکٹ سے بڑے ڈفرینٹ ہیں. میرا چیلنج یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں لوگوں کو گھر کے گرے ہوئے معاوضے, گھروں کے معاوضے جو گرے ہوئے گھر ہیں ان کے دوں, ان کو ساتھ ساتھ ان کو میں پینے کا پانی ان کے کھیت میں آباد کروں, اور ساتھ ساتھ میں اسکولوں پہ کام کروں. اچھا آصف صاحب, ایک اور بڑا اہم ایشو, اور میں اس لیے آپ کا اس کے اوپر ٹیک بھی لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ فیمیل ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں, بڑی ضروری ایجوکیشن ہے فیمیل ایجوکیشن, اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی ہمارے کلچر میں اس کو مایوب بھی سمجھا جاتا ہے. جی, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے اور کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں ہمارے تو مرد اور عورت کے لیے تعلیم کے حوالے سے سیم ہماری اپروچ ہے, اور ان پہ بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی, کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی جو ہماری جو فیمیل طبقہ ہے وہاں کا, وہ بہت محروم ہے بیسک فیسلٹیز سے, جو وہ بیچارے بہت دور ہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہاں پہ پرائمری اسکول میں ہم لڑکیوں کو لے کے آئیں. لڑکے نہیں جاتے تو لڑکیاں تو بیچاری بہت دور رہ جاتی ہیں. تو یہ ہمارے میرا ایک بہت ضروری ہے, ایک میرا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی روڈ میپ بنا ہے؟ روڈ میپ ابھی تک میں ایکچولی کام کر رہا ہوں ایک ورچوئل اسکولس کے اوپر. جو ایک کانسیپٹ آیا اسکول ان اے باکس, یونیسیف اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں ان کے لیے ڈونر ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ ہمارے حکومت کے پاس پیسے تو ہیں کوئی نہیں, تاکہ میں تھوڑے سے پیسے ڈائیورٹ کر کے ٹرائبل ایریا میں یہ ورچوئل اسکول میں لا سکوں. جو بند اسکول ہیں ان کو وہاں پہ لوکل یہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, وہ اسلام آباد, پنڈی, کراچی سے آپریٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیچرس کو جو ہے نا وہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ کہیں جہاں پہ اویلیبل ہے اس کے تھرو بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور بہت کامیاب ماڈل ہے. بدقسمتی سے انٹرنیٹ تو ہے نہیں, اس تو پھر اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے اسکول ان اے باکس. وہ پوری جو ان کا جو کریکولم ہوتا ہے, سارے سبجیکٹس اور جو بھی ہے اس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں, اور ہر ویک جو ہوتا ہے نا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس میں میں کام کر رہا ہوں. تو ابھی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد ہم کچھ نہ کچھ. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ فیمیل ایجوکیشن بہتر ہوگی؟ یس ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے. لیکن بیچارے اسکول ٹیچرز آتے کوئی نہیں ہے, اسکول بند پڑے, تو مے بی یہ کانسیپٹ لا کے تو کچھ اسکولوں کو ہم آپریشنلائز کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو لوگ ایک اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کوئی پلان ہے؟ دیکھیں لوگ اویئرنیس کی کمی نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اسکول جائیں, بیٹی بھی یس. کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ یار میں نے اپنی بچی کو نہیں پڑھانا ہے. میرے سامنے تو کوئی ایسا نہیں گزرا. تو جو بہت ایک اچھی بات ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ یہاں پہ پھر ریاست نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے آؤٹ آف اسکول بچہ ہے وہ اسکول جا سکے, اور وہی فیسلٹی جو اسلام آباد میں اویلیبل ہے ایک سرکاری اسکول کے بچے کو, ادھر بھی اویلیبل ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس لیے تو ہم ڈیولپنگ ملک ہیں, جب تک ہم اس گیپ کو ختم نہیں کریں گے ہم اسی طرح جو ہے نا بھاگ دوڑ جائے گا. آصف صاحب, اگر دنیا کو دیکھا جائے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, لیکن آج میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں, جو قبائلی ہے, ہم پری انڈسٹریل ایرا میں رہ رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ انٹرنیٹ کے لیے آپ لوگوں نے کوئی کاوش کی ہے, صوبائی حکومت آپ کی ہے, اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے کہ وہاں کے علاقے میں انٹرنیٹ کی بحالی جلد از جلد ہو جائے؟ کچھ علاقوں میں شروع ہو گئی ہے, پہلے تو بالکل اندھیرا تھا. ابھی کافی علاقے میں جو ہے وہ انٹرنیٹ سلو ہے. میں ٹرائبل ایریا کی بات کروں گا اور خصوصاً اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا, لیکن جو آج سے 6 مہینے پہلے کی پوزیشن تھی اس میں ابھی بہت زیادہ ڈفرینس آیا ہے. ابھی ایسے کافی علاقے ہیں جس میں انٹرنیٹ جو پہلے بالکل نہیں تھا, اب جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہاں پہ سگنلز آتے ہیں اور لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہو رہے ہیں. آگے بھی کچھ آپ لوگوں نے پلان بنایا ہے اپر وزیرستان کے لیے؟ یس, پلان یہی ہے نا کہ سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کا ایشو, انشاءاللہ اگر اس پہ ہم قابو پا لیتے ہیں, اللہ کرے, تو اس سے جو ہے نا باقی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی. کیونکہ جب سیکورٹی فورسز جب آپ آپریٹ کر رہی ہوں تو ان کے اپنے SOPs ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم 6 مہینے سے کافی ہمارے اندر جو ہے وہ چینج آئے گا. ٹھیک. اور دوسرا کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اور وہاں پہ پانی کا جو لیول ہے وہ لو ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی حکومت کے یا آپ کی کیا ویژن؟ دیکھیے اس پہ ہمیں ایک روبسٹ ہماری اپروچ ہونی چاہیے, ہمارا ایک کلیئر اس کے اوپر ہماری ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے, پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح جو ہے نا اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا مانسٹر ہے, مجھے تو سمجھ آتی ہے, جو ہمارے علاقے جو ڈرائی ہو رہے ہیں اور یہ جو پیٹرن چینج ہو رہے ہیں ویدر کے, اور سب سے جو بڑا پاکستان میں خیال دنیا کے پہلے 3-4 ملکوں میں آتا ہے, تو وہ یہ اس کو ہم نے ایک وار فوٹنگ پہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. امیجن کریں نا کہ باقی ہمارے اتنے ایشوز ہیں, ساتھ یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ایشو آ گیا, اور اس کو سب سے پہلے یہ وار آن ٹیرر کے ساتھ ساتھ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی باقی چیزیں. اگر اس کو جتنا جلدی ہم ایڈریس کریں گے, ہوپ فلی ہم
थोड़ा बहुत इस अपने अपर वजीरिस्तान के लिए क्लाइमेट के हवाले ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा अपर वजीरिस्तान इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमारी टाइम पे बारिशें हो रही हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे सॉइल इरोजन मेरी हो रही है, क्योंकि ये जो हमारे बड़े बड़े हम उसको खौड़ कहते हैं, स्ट्रीम जब आती हैं, ये बरसाती नाले जब आते हैं तो मेरी ज़मीन वो लेके जा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे फंड्स या ऐसे डोनर्स लेके आऊँ कि मैं इन ज़मीनों को बचा सकूँ, इन लोगों को मैं ज़मीनें आबाद करके दे सकूँ। तो इंशाल्लाह ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से इतना ज़्यादा हमें इशू नहीं है। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो मैं भी कल वहाँ से आया हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं उधर, जो जिस तरह पहले का पैटर्न था वही चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस इलाकों, क्योंकि मेरा साउथ वजीरिस्तान जो है 1.5 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 15 मिलियन जो है मेरे वाइल्ड ऑलिव के मेरे उधर दरख्त हैं। तो उसके प्रॉपर ग्राफ्टिंग करके तो हम अगर उस फल देना शुरू कर दिया वही लोकल कम्युनिटीज़ में, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये कहते हैं ना इजीली सेड देन डन, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा रोड मैप है अगर उस पर हमें चलने दिया गया तो आई थिंक बहुत जल्द हम इन मसलों को एड्रेस करके तो लोगों को जो है ना सर्विस डिलीवरी शुरू कर देंगे। आई एम वेरी होपफुल। आसिफ साहब, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है कोई MPA वज़ीर आला के पास जाता है या दीगर आला ओहदेदारान के पास जाता है, अपने मुतालबात रखता है कि मेरे हल्के के लिए ये चीज़ें चाहिए। अली अमीन साहब के बहुत ज़्यादा मुलाकातें आपकी हो चुकी होंगी, आपने पहली क्या वो रखी, डिमांड रखी है कि मेरे इलाके में ये चीज़ चाहिए? सबसे पहले मैंने कॉम्पनसेशन का कहा है कि मेरे इलाके के जो घर गिरे हुए घर हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट का नाम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी कि मसूद को अपना डिस्ट्रिक्ट के मिलने के साथ साथ मिल तो गया है, साथ अपना नाम उनको मिलेगा, साथ हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को शिफ्ट करेंगे, साथ उसके जो है जो मैं बात होती है होपफुली नेक्स्ट वीक मेरी फिर उनसे मुलाकात है, हम तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर आएंगे और साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है स्पेशली रोड्स पे ऑलरेडी काफ़ी काम हो गया है लेकिन सही जगह पे रोड्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ स्मॉल डैम्स आपकी जो है हमने बागात को वापस रिहेबिलिटेट करना है, इन बागों को हमने बनाना है, साथ में इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है और जो हमारे खेत गिरे हुए ख़राब जो है खेत को हमने वापस बहाल करना है ताकि लोगों में जो है ना क्योंकि हर बंदा जो है हर बंदे की अपनी ज़मीन है, वहाँ पे अपनी होल्डिंग है, मौसम अच्छा है तो हम अगर चाहें तो इंशाल्लाह अपनी वो करके एग्रीकल्चर में हम अपना जो है एग्रीकल्चर को हम वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, साथ साथ जो सदियों से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कि हमारा अगर हमने करना शुरू कर दिया, जो आपने बात की कि मैं अली अमीन से क्या क्या बात होती है CM साहब से, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे हम अमूमन बात करते हैं, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ। आप भी हैरान होंगे कि मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहिए और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चाहिए, तो ये तो सबके पास है, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो होपफुली बहुत जल्द आपको नजर आएंगी चीज़ें। और MPA साहब, हम 2-3 साल बाद एक बार फिर आपके पास आएंगे, जो अभी आपने बातें की हैं वो पूछेंगे कि आपने कितना काम किया उनके ऊपर। अल्लाह करे कि मैं जितनी भी बातें की हैं 2-3 साल में हमने सारी पूरी की हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी। हमारे साथ MPA आसिफ खान मसूद साहब मौजूद थे। आज हमने अपर वजीरिस्तान की इशूज़ के हवाले से बात की, इनकी विजन के हवाले से हमने बात की है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।